अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। पंजाब में और पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में खासकर 3 दिन बसंत मनाई गई और इसी दौरान 8 फरवरी था और 8 फरवरी को मुत्तहिदा अपोजिशन ने महमूद खान अचकजई की सरबराही के अंदर एक पहिया जाम की या शट डाउन हड़ताल की कॉल दे रखी थी। अब वो हड़ताल की कॉल कितनी कामयाब थी, इस हवाले से हुकूमत ने, जिसमें वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ हैं और पंजाब की चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज शरीफ ने तो कहा कि जीरो इम्पैक्ट था, जीरो हड़ताल थी, मामूलात जिंदगी बहाल रहे, लोगों ने बसंत को ज्यादा इंजॉय किया। अपोजिशन अपने तौर पे दावा ये कर रही है कि जी बहुत कामयाब थी, सिंध में बहुत कामयाब थी, बलुस्तान में बहुत कामयाब थी, खैबर पख्तूनख्वा, इवन लाहौर का दावा किया गया। गो के लाहौर इतवार को बंद होता है, मामूल में बंद होता है, और कराची की भी यही सूरत हाल थी। अब ये कितनी मौसर कॉल थी? क्या वाकई ही अपोजिशन का बयानिया लोगों ने बाय नहीं किया जो गवर्नमेंट कह रही है, या वाकई ही अपोजिशन जो है वो एक बार फिर अपने उस बयानिया के ऊपर 8 फरवरी 2024 से 8 फरवरी 2026 तक वो कंप्लीटली कन्विंस्ड हैं, लोगों को कायल कर रहे हैं, लोगों ने वाकई शटर नहीं खोले और पहिया जाम रही? ये तो है ही है। इसके बीच में एक अहम मामला आया। महमूद मौलवी साहब एक सीनियर सियासतदान हैं, उन्होंने दावा कर दिया कि इमरान खान की बनी गाला शिफ्टिंग के हवाले से। उन्होंने क्या कहा जरा। अब महमूद मौलवी साहब का दावा अपनी जगह पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने किसी भी बैकडोर राब्ते का और उनके बनी गाला मुंतकिल करने का बाकायदा तौर पे उन्होंने इसकी तरदीद की। उन्होंने क्या कहा जरा वो भी देखिए। जो लोग ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, उसको सिरे से रिजेक्ट करता है। बैकडोर जो कोई मुज़ाकरात नहीं, बैकडोर कोई मुज़ाकरा। अब 8 फरवरी तो गुजर गया, व्हाट नेक्स्ट? क्या अपोजिशन के पास मजीद कोई कार्ड्स हैं? क्या अब मुज़ाकरात होंगे? क्या अडियाला के अंदर एक बार फिर अब जो मुलाकातों का सिलसिला बहाल हो जाएगा या नहीं होगा? आने वाले दिनों का मंजरनामा क्या है? क्योंकि आगे रमज़ान मुबारक भी शुरू हो रहा है, तो जब आपने कोई तहरीक चलानी होती है या मामलात होते हैं तो फिर मौसम को या दीगर चीज़ों को भी मद्देनजर रखना होता है। इन तमाम अहम मौज़ूआत के ऊपर बात करें। हमारे दो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मैं ज़रा तारुफ करवा दूँ। नईम हैदर पंजोता साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं और राना शहरियार अहमद साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून से हैं। अब दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया। राना साहब, आप तो बसंत मना रहे थे लाहौर में, लेकिन अपोजिशन ने, तहरीक इंसाफ ने जो हड़ताल की, वो कह रहे हैं कि बड़ी मौसर हड़ताल थी, बाकायदा कौम को मुबारकबाद दी है। अब मुस्लिम लीग नून मानती है कि जो पहिया जाम जिस तरह होनी चाहिए थी, जिस तरह लोगों का रद्देमल आना चाहिए था, वो रद्देमल आया है, और आपको इससे कुछ मैसेज मिला है? रहमान रहीम गोंदल साहब, पहले तो मैं पूरे पंजाब करता हूँ कि जो कल उन्होंने 25 साल बाद अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए पार्टिसिपेशन की है, तो पूरे हम्म। पाकिस्तान ने देखा किस तरह पूरा पाकिस्तान लाहौर उमड़ आया और उन्होंने इस फेस्टिविटी को, इस त्योहार को एंजॉय भी किया और मनाया भी। नो डाउट जो पंजोता साहब या पीटीआई के मेरे दोस्त हैं, वो कह रहे हैं कि हमने 8 फरवरी की कॉल दी थी और बड़ी मौसर रही। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज मौसर हुई होगी। यहाँ तो हालात ये थे कि इनके अपने लीडरान के जो बच्चे हैं, वो बसंत एंजॉय करने के लिए अच्छा। छतों पे चढ़े हुए थे और अपने बच्चों को बता रहे थे कि ये बसंत की त्योहार है, हम तो बदकिस्मती से अपने दौर में हाँ। दे ना सके। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो ये कदम उठाया है और जो सोचा था वो कर दिखाया है अंडर दी चेयरमैनशिप और लीडरशिप मियां नवाज शरीफ। तो मेरा ख्याल है कि इनकी पार्टी के लोगों ने भी मुस्तफीद हुए हैं और उसके साथ पंजाब के लोग, हम्म। स्पेशली लाहौर के लोग मुस्तफीद हुए हैं। हड़ताल का तो नामो निशान कहीं ना अच्छा। था। मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से है, तो 8 बाजारों वाला मेरा हलका है। सारी दुकानें भी खुली थी, हम्म। लोग मामूले जिंदगी जो ठीक। उनकी रोजमर्रा के मामूल थे वो भी चल रहे थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई हम्म। इनकी कोई हड़ताल वगैरह होगी। ये वही हड़ताल थी जो सोशल मीडिया पे इनकी हड़ताल नजर आ रही थी। इनके वर्करान सोशल मीडिया पे हम्म। अपनी अपनी पोस्टें लगा के और लाहौर में गुड्डियां उड़ाने आए हुए थे, खाने खाने आए हुए थे, खाबे खा अच्छा। रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। 3 दिन एंजॉय करके तो कल वो वापस गए हैं। सिर्फ अपनी सोशल मीडिया के ऊपर वो अपनी हाजिरियां लगा रहे थे। तो मेरा तो ख्याल है कि इन्हें तो शुक्रिया अदा करना चाहिए मरियम नवाज शरीफ साहिबा के, इतनी देर के बाद जो इनको भी हम्म। ये थका देने वाली सियासत ये कर रहे थे और अपने लीडरान के कहने पे रोड्स के ऊपर फिरने की नाकाम कोशिशें कर रहे थे। उसके बाद इनके भी वर्करों को एक किस्म की हम्म। इंजॉयमेंट मिली है तवज्जुह से पंजाब गवर्नमेंट और मरियम हम्म। नवाज शरीफ साहिबा से। तो इनको तो चाहिए शुक्रिया अदा हाँ। करें और ये देखें कि फेस्टिविटी का जो माहौल आया है
اس کے ساتھ ہی اس نے پورے لاہور کو اور پورے پنجاب کو یکجا کر دیا اور پاکستان کا جو کلچر ہے اس کو پروموٹ کیا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ پی ٹی بالکل آئی کو ٹھیک ہے. آپ کہہ چاہیے رہے ہیں کہ کہ لوگوں وہ نے آگے لے کے چلیں. فیسٹیوٹی کی طرف ذرا زیادہ دھیان دیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. پنجوتا صاحب کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اپوزیشن کل کی جو ہڑتال قیادت ہے. ہے وہ تو ٹھیک. میں ذرا پنجوتا صاحب کو ان سے یہی رد عمل لینا چاہ رہا ہوں. پنجوتا صاحب آپ کی جو قیادت ہے وہ تو کل مبارکباد قوم کو دے رہی تھی کہ انہوں نے لبیک کہا ہے, لیکن گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے کہ ذرا دھیان عوام کا جو ہے وہ بسنت کے اوپر تھا اور شاید کسی کو خاص کر لاہور میں یا پنجاب میں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہڑتال ہے. بہت شکریہ, بڑی نوازش سے آپ نے موقع دیا. دیکھیں, پہلا تو یہ کہنا کہ مریم نواز صاحبہ نے بڑے اتنے سالوں کے بعد جو ہے جا کر بسنت جو ہے اس کا انیشیٹو لیا اور بڑا کارنامہ کیا. تو فار دا ریکارڈ آپ دیکھیں 2008 سے لے کر 2018 تک ان کی حکومت رہی پنجاب کے اندر. اگر ان کو بسنت تہوار جو ہے منانے کے لیے ان کی خواہش ہوتی یا یہ اس طرح لوگوں کو خوشی دینے کے لیے اس طرف گامزن ہوتے تو 2008 سے لے کر 18 کے درمیان جو ہے وہ بسنت منا لی جاتی نا. 2019 کے اندر جب پی ٹی آئی نے کہا, بلکہ 18 کے دسمبر والے مہینے کے اندر جب کہا کہ ہم بسنت منائیں گے, تو اس کے اوپر ان کے لوگوں نے ہی, آپ کے پاس سارا ریکارڈ موجود ہوگا, جب پرویز بٹ اور ان لوگوں نے جا کر پنجاب اسمبلی کے اندر قرارداد پیش کی تھی کہ ایک طرف معیشت جو ہے پاکستان کی وہ ڈوب رہی ہے, ایک طرف دہشت گردی عروج کے اوپر ہے اور جانوں کا ضیاع ہوتا ہے بسنت کے ایونٹ کے اوپر, تو لہٰذا یہ نہیں ہونی چاہیے. تو اس وقت جو آپ کی مخالفت تھی یا 2013 سے لے کر 18 تک آپ نے یہ نہیں منائی, تو اچانک سے پھر 8 فروری سے پہلے آپ کو خیال آ گیا کہ اب یہ کر لیا جائے, اور اس کے بعد پھر آپ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بڑا جی ہم نے زبردست انیشیٹو لیا. آپ نے صرف 8 فروری کے لیے یہ کال دی تھی, کیونکہ 8 فروری کو عوام کا مینڈیٹ لوٹا گیا اور آپ نے کہا کہ عمران خان کو لوگ بھول جائیں گے, 8 فروری کو لوگ بھول جائیں گے, تو یہ ایونٹ کر کے اس کو سبوٹاج کیا جائے اور ہم ملک کے اندر 8 فروری کے اوپر بسنت کے حوالے سے معاملہ چلتا رہے. اب آپ دیکھیں اس سے 2-3 دن پہلے واقعہ اسلام پنجوتا آباد کے صاحب یہ تو اندر صرف ہوا. لاہور شہر تک تھی. پنجوتا صاحب یہ صرف لاہور شہر کے حوالے سے تھی, لاہور کے علاوہ تو پورا پنجاب ہے. نہیں, دیکھیں آپ اس کی کوریج دیکھیں جس میں تمام نیشنل میڈیا کے اوپر ہر جگہ کے اوپر بسنت کی تقریبات کی جا رہی تھیں. سوشل میڈیا کے اوپر پورے پاکستان میں لوگ دیکھتے ہیں, ظاہری بات ہے. پھر جو بندہ دیکھتا ہے, ہر ایک, میں خود بچپن کے اندر گڈا اڑاتا رہا ہوں, تو ہر ایک کو شوق ہوتا ہے کہ میں بھی اڑاؤں اور میں بھی یہ کروں. ظاہری بات ہے جب ایک طرف نیریٹو چل رہا ہوتا ہے, یہ ایک طرف وہ چیز چل رہی ہوتی ہے, تو لوگوں کے اوپر ظلم ستم اتنا ہوا ہے, اتنی فستائیت ہے کہ لوگ بیچارے خوشی تو کوئی ان کو ایونٹ ملتا ہی نہیں ہے. عید پہ بھی لوگوں کو خوشیاں نہیں, عید پہ بھی لوگوں کے گھروں میں چھاپے چل رہے ہوتے ہیں, چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا تھا. اور اس ایونٹ کے اوپر بھی صرف لاہور جہاں انہوں نے مخصوص چھتیں کی ہوئی تھیں, اس کے علاوہ تو لاہور کے اندر گلیوں کے اندر چھاپے چل رہے تھے. اس وقت بھی پنجاب میں مختلف جگہوں کے اوپر, میں سرگودا میں اگر اپنے حلقے کی بتاؤں تو ابھی بھی میرے لوگ حراست کے اندر ہیں, ایم پی کے تحت سرگودا جیل کے اندر بند کیے ہوئے ہیں. کراچی میں 305 لوگ گرفتار کیے, جس میں رات کو ایک ایم این اے سابق اور ایک ایم پی اے سابق, ان کو نظر بند کیا گیا اور 250 کے قریب لوگوں کو جیل بھجوا دیا گیا. تو یہ جو سارا جبر کیا جا رہا تھا اس لیے کہ یہ کال کامیاب نہ ہو. اگر کال کامیاب نہیں ہونی تھی یا لوگوں نے اس پہ لبیک نہیں کرنا تھا, یا ہم نے جا کر تاجروں کو یا باقی لوگوں کو جا کر نہیں موبلائز کرنا تھا کہ آپ شٹر ڈاؤن کریں, تو پھر یہ سارا کیوں کیا جا رہا تھا؟ یا پھر جو پنجوتا صاحب میرا صرف ایک سوال ہے, پھر میں آگے جاؤں گا. پنجوتا صاحب ایک سوال ہے, اب اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز ہوں گی پھر ساری, کیونکہ آپ نے تو دیکھی نہیں ہوں گی کہ پنجوتا صاحب ایک سوال ہے, لوگوں نے نکالی. ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو پنجوتا صاحب جو آپ کا آرگومنٹ ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اس کال کو سبوتاژ کرنے کے لیے گورنمنٹ نے کیا, میرا سوال یہ ہے کہ ان کی کال بھی تھی یا آپ کی کال تھی, ان کی بسنت تھی. اب اس کے بعد بتائیں, بسنت پہ زیادہ فوکس رہا یا آپ کی ہڑتال کی کال پہ لوگوں کو زیادہ فوکس رہا؟ دیکھیں, بسنت منانے کے اندر نا 2 مقاصد تھے, ایک 8 فروری اور دوسرا عمران خان کو لوگ بھول جائیں اور حکومت کا واہ واہ کریں. میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ بسنت آپ کی کامیاب ہوئی, لیکن منائی تو لوگوں نے نا. تو آپ ایسا کریں کہ لاہور کے اندر ہی جس جگہ سے دل ہو مریم نواز صاحبہ کا, وہاں کھڑی ہو جائیں, ایک کارکن کو اس مہر شرافت کو کھڑا کر دیتے ہیں, مقبولیت کا پتہ چل جائے گا. لوگ جو گئے تھے صحافی اس بسنت کے اندر جو شامل تھے, انہوں نے کہا جی کہ ہم نے پوچھا, انہوں نے کہا جی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جی حکومت کا, انہوں نے بڑا زبردست ایونٹ کیا, لیکن ووٹ بھائی عمران خان ہے, تو ووٹ تو ادھر ہی کھڑا ہے. بالکل ٹھیک, ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. رانا صاحب, آپ کیوں نہیں ان کو ایک جلسے کا موقع دیتے؟
اب تو آپ مان رہے ہیں نا کتنی زبردست بسنت ہے, لوگ خوش بھی بہت ہیں, واہ واہ بھی کر رہے ہیں. یہ تحریک انصاف کو مینار پاکستان جلسے کی اجازت دیں, ان کو دوسرے طریقے سے ذرا ایکسپوز کر دیں ان کو. جی بالکل کریں گے جی, یہ کوئی اپلیکیشن تو دیں, لیکن میں اس سے پہلے میرے بھائی نے جو بات کی کہ 8 فروری کی اتنی بڑی کال تھی اور اس کال کو یہ لے کے چل رہے تھے, اور جو عوام کا جمع غفیر نکلا اور اس کے اوپر لاہور کے اندر AI فوٹیجز بنائے گئے بسنت کے. اچھا دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہم، میں نہ مانوں, پوری دنیا سے لوگ آئے, ہم، امریکن کونسلیٹ, ان کے ایمبیسیڈر اور وہ دنیا کے جتنے بھی ہماری ایمبیسیز ہیں ان کے لوگ یہاں پہ لاہور آئے, انہوں نے انجوائے کیا فیسٹیول کو. اور یہ تو ہم. اسٹارٹ ہوئی ہے 6 تاریخ کی رات سے, 6 7 8, ٹھیک. ان کی تو کال تھی ہم، اپنی 8 تاریخ کی. میں نے ایک کوشچن کرنا چاہتا ہوں آپ کے ٹھیک. توسط سے, جو آپ نے بھی کیا, کہ یہ تو لاہور میں ہو رہا تھا ایونٹ, فیصل آباد میں کیوں نہیں ٹھیک. بازار بند ہوئے, گجرانوالہ میں کیوں نہیں ہوئے, ملتان میں کیوں نہیں ہوئے, سرگودا میں کیوں نہیں ہوئے, اسی ہم، طرح پنجاب کے دوسرے ہم، ایریاز میں. چلو میں دوسری بات نہیں کرتا, میں پنجاب کی بات کرتا ہوں. پھر اس کے بعد یہ پوائنٹ آؤٹ ہاں، کریں کہ جو چھاپے مارے گئے ہیں, جو چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کرنے کے لیے میرے بھائی بات کر رہے ہیں, یہ ان چیزوں کو بتائیں. کوئی ہم، ان کے پاس لسٹ تو ہوگی نا. اچھا چلیں یہ بھی ساری بات ختم کر دیں. اگر ان کی کال اتنی ہاں. زیادہ چلی ہے اور شٹر ڈاؤن کال اور ہڑتال یہ سب کچھ ہوا ہے, تو سوشل میڈیا پہ تو نہیں روکا گیا تھا ان کے بندوں کو. وہ کدھر ہیں فوٹیجز؟ ہم، وہ چلو ہم نے تو AI کے ہم. ساتھ بسنت کو پرموٹ کر دیا, تو یہ کم از کم AI کے ساتھ کہہ دیتے کہ جی ہم لوگوں نے پنجاب کو فتح کر لیا ہے, ہم نے یہ کر لیا ہے, ہم نے وہ کر ہم، لیا ہے. بات کرنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ اپنی ڈیفیٹ کو مانے. یہ بات کر رہے ہیں کہ جی 2018 میں یا 19 میں 18 دسمبر کو جب کال کی گئی, ہنا پرویز بٹ صاحبہ نے وہ ایک ریزولوشن جمع کروائی ہوگی, ہم کب اسے ڈینائی کر رہے ہیں. ہم، لیکن اب جو مریم ہم، نواز شریف صاحبہ نے قدم اٹھایا ہے, انہوں نے SOPs بنائے تھے, انہوں نے کر دکھایا ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ ہم. پنجاب وہی ہے جس کی بنیاد آج سے 40 سال پہلے میاں نواز شریف نے رکھی تھی. انہوں نے بتایا ہے رانا کہ صاحب, لوگ رانا صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ جاتا ہے. بسنت سب نے منائی ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ زبردست میں ایونٹ رہا ہے, میں لیکن وہ کہتے ہیں اس سے میں ووٹ پہ کہتا ہوں کوئی فرق نہیں میں پڑے کہتا گا, ہوں ووٹ آج بھی PTI کا ہے. میں کہتا ہوں علیمہ خان صاحب کے جو بچے تھے, ان کے بیٹے تھے, وہ اپنے بچوں کو چھت پہ لے کے چڑھے ہوئے تھے. سر بسنت کا کیا تعلق ہاں, ہے ووٹ کے ساتھ؟ ووٹ کا تو تعلق ہے الیکشن کے ساتھ. جب الیکشن آئے گا تو اس ٹائم ہو جائے گا. میرے ہاں, بھائی ویٹ کریں اب اگلے الیکشن کا. 2018 میں ہم, ہمارے ساتھ جو RTS بٹھا کے کیا گیا تھا, تو 2024 میں اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ دھاندلی کی حکومت ہے, تو ویٹ کریں. ہم نے بھی 5 سال ویٹ کیا ہے, یہ بھی ویٹ کریں. جب موقع آئے گا ہم, الیکشن کا تو میرے بھائی ٹھیک. آئیں, میدان لگے گا, سب کچھ ہوگا, گھوڑے دوڑیں گے, تو اس ٹائم پتہ لگ جائے گا عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے. عوام کھڑی ہے کارکردگی کے ساتھ, ہم, عوام کھڑی ہے جو ہم, ڈیلیورنس ہے, عوام کھڑی ہے میاں نواز ہم, شریف کی سوچ کے ساتھ, عوام کھڑی ہے شہباز شریف کی محنت ٹھیک. کے ساتھ, عوام کھڑی ہے مریم نواز کے ہاں, اس نظریے کے ساتھ جو اس کے باپ نے دیکھا, جو عوام کے لیے کام کر رہی ہم, ہے, جو دن رات اس نے کام کیا. 100 ٹھیک. پروجیکٹس لانچ کیے ہیں 2 سالوں میں. ان کے جو بزدار صاحب تھے, انہوں ہم, نے تو ایک پروجیکٹ بھی نہیں دے سکے تھے بدقسمتی سے ہمیں. وہ تو صرف یہ تھے, انہیں یہ نہیں ہم, پتا تھا کہ کرنا کیا ہے. وہ تو یہ کہتے تھے کہ میں تو ابھی نیا آیا ہوں, میں تو ابھی سیکھ رہا ہوں, میرے تو سیکھنے کے دن ہے. کیا مریم نواز شریف نے کر ٹھیک. نہیں دکھایا؟ اس نے لوگوں کی دہلیز پہ اچھا, میڈیسن نہیں پہنچا دی. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے ظاہر لوگوں کارکردگی کی کو بنیاد کے اوپر لوگ الیکٹرک جو بسیں. فیصلہ کریں گے. سر پنجوتا صاحب, کارکردگی کی بنیاد پہ پنجوتا ہم لوگ صاحب, جائیں گے آگے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. پنجوتا صاحب یہ آپ کا جواب آ گیا. وہ کہہ رہے ہیں جب الیکشن آئے گا تب آپ کو وہ بھی پتہ چل جائے گا. میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ کل اتنی بڑی کال تھی, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ PTI کہتے ہیں جی جو فیصلہ کرنا ہے محمود خان اچکزئی نے کرنا ہے. اب کل احتجاج بھی تھا, محمود خان اچکزئی لاہور میں تھے, ایون صحافی نے ان سے سوال کیا, انہوں نے جواب نہیں دیا. سہیل آفریدی کے متعلق آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ تو اسٹریٹ موومنٹ کو لیڈ کریں گے. کل کہاں تھے سہیل آفریدی؟ محمود خان اچکزئی کسی ریلی میں شرکت نہیں کی, کوئی کچھ نہیں کیا. یہ انہی دو فیسز نے تو اس تحریک کو لیڈ کرنا تھا. جب یہ خود نہیں ہوں گے تو عام کارکن کیسے آئے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے سربراہ جو ہے عمران خان ہیں, اور ان کے لگائے گئے چیئرمین گور صاحب ہیں. گور صاحب نے بھی اپنے حلقے کے اندر جا کر پروٹیسٹ کیا. اسی طرح سلمان اکرم رائے صاحب نے لاہور کے اندر کیا, ہم تمام لوگوں نے کیا. علامہ راجہ ناصر صاحب جو تحریک تحفظ عین پاکستان کو اس کے ساتھ کو لیڈ کر رہے ہیں, انہوں نے یہاں بادشاہ فیصل مسجد جو ہے وہاں جا کر احتجاج کیا, جہاں انہیں مسجد بھی جانے سے روکا گیا. ٹھیک.
اسی طرح چکزئی صاحب نے لاہور کے اندر جو ایونٹ تھا قانون اور آئین کی بالادستی کا، وہاں انہوں نے پارٹیسپیشن کی، تو ہر محاذ کے اوپر ہم بھرپور طریقے سے ہم نے حصہ لیا. دیکھیں انہوں نے کہا جی کہ جو عمران خان ہے، لوگوں نے ان کو جو ہے وہ مسترد کر دیا ہے اور ہماری کارکردگی جو ہے وہ بڑی زبردست ہے. تو کارکردگی بالکل آئی ایم ایف نے دکھائی ہے کہ آپ کی کارکردگی کیا ہے، آپ کے لیڈران کا ویژن کیا ہے. 5300 روپے کی کرپشن انہوں نے جو کھولی ہے وہ ان کا ویژن ہے، وہ ان کی کارکردگی ہے. اور 95 ارب روپے کا صرف پنجاب بینک کے اندر جو ڈاکہ مارا گیا ہے وہ ان کی جو ہے وہ کارکردگی ہے، وہ ان کا ویژن ہے. 1000 روپے کی مالی باضابطگیاں آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کہہ رہی ہے، وہ ان کی کارکردگی ہے، وہ ان کا ویژن ہے ہر کام کے اندر. اب آپ کے سامنے یہ جو معاملہ آیا ہوا ہے نا صفائی والا، صاف ستھرا پنجاب، یہ بہت بڑا سکینڈل آنے والا ہے، کیونکہ اس کے اندر کوئی ریگولیشن نہیں ہے، کوئی بس لوگوں کو بھرتی کر کے تنخواہیں دی جا رہی ہیں. کاغذوں کے اندر لوگ زیادہ ہیں، کام کرنے والے 2-4 ویڈیو بنائی اور بس غائب ہو گیا. تو یہ آپ کے سامنے معاملہ آئے گا کہ اس کے لیے بھی کتنا پیسہ جو ہے عوام کا وہ لٹایا جا رہا ہے. یہ ہر چیز وہ کریں گے جس میں یہ نظر آئے گا نا جی دیکھیں جی وہ جھاڑو مار رہا ہے، دیکھیں جی وہ بس نکل آئی ہے. بھائی آپ تعلیم کے لیے آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے صحت کے لیے کیا دیا ہے؟ عمران خان نے صحت کارڈ دیا تھا، آپ نے صحت کارڈ کو بند کر دیا. عمران خان نے پناہ گاہیں دی تھیں، آپ نے پناہ گاہ کو بند کر دیا. کرونا کے اندر 8 جو ارب ڈالر روپے عمران خان صاحب نے لوگوں کی امداد کی تھی، لوگوں کو ان کو پیروں کے اوپر کھڑا کرنے کے لیے فراہم کیے. سمارٹ لاک ڈاؤن، پوری دنیا مان گئی تھی کہ عمران خان ویژنری لیڈر ہیں، انہوں نے سمارٹ لاک ڈاؤن کر کے کرونا کا مقابلہ زبردست طریقے سے پاکستان نے کیا ہے. تو آپ کا کام تو صرف یہی ہے کہ پیسے ادھار سے لے لو اور شو کرا دو جی 14 ارب ڈالر اس وقت خزانے کے اندر پڑے ہوئے ہیں. تو اکانومی بڑی بہترین چل رہی ہے، جی ڈی پی آپ کی 0% کے اوپر آ چکی ہے. غربت آپ کی 50% سے زیادہ جو ہے لوگ غربت کی لکیر کے نیچے ہیں. 21 سال کی بلند ترین سطح کے اوپر آپ کی بروزگاری ہے. 51 سال کا ریکارڈ آپ کے اندر سرمایہ کاری کا توڑ چکی ہے، جو سرمایہ کاری کم ترین سطح کے اوپر ہوئی ہے. 51 سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے. اسی طرح قوت خرید کے اندر 58 سال کا ریکارڈ جو ہے وہ ٹوٹا ہے، وہ کمی آئی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں جس کارکردگی کی انہوں نے بات کری ہے وہ کارکردگی کہاں پہ ہے؟ رانا صاحب یہ ایک تو پنجوتا صاحب کارکردگی پہ سوال اٹھا رہے ہیں، دوسرا یہ بتائیے کہ جیسے تحریک کوئی آتی ہے، کوئی احتجاج کی کال آتی ہے، دو باتیں سامنے آ جاتی ہیں. ایک یہ کہ جی مذاکرات کر رہے ہیں، دوسرا درمیان میں رہتا ہے جی عمران خان کو کہیں شفٹ کیا جا رہا ہے. اب دوبارہ سے محمود مولوی صاحب نے بات کی ہے شفٹنگ کی، گو کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے اس کی تردید کر دی ہے. کوئی بیک ڈور رابطے اس قسم کے آپ لوگوں کے چل رہے ہیں، کوئی بات چیت کر رہے ہیں؟ بیسیکلی پنجوتا صاحب نے جو بات کی ہے نا، یہ تو وہ دیوانے کا خیال ہے جو کبھی انشاءاللہ پورا نہیں ہوگا. وہ تو ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ پاکستان جو ہے وہ بالکل ہی ڈرین ہو گیا. میں صرف آپ کے توسط سے اپنے بھائی سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 2017 کے اندر کیا آئی ایم ایف کو خیر بات نے کہہ دیا تھا؟ اور 2019 کے اندر آئی ایم ایف کو دوبارہ کون ہمارے اوپر مسلط کر کے گیا؟ اور یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی جا کے وہاں پہ بے روزگاری فلان جگہ پہ پہنچ گئی ہے، 14 ارب کا یہ ہو گیا ہے، 8 ارب ڈالر ہم لوگوں نے سمارٹ لاک ڈاؤن میں دے دیا تھا. اور صاف ستھرا پنجاب جو ہے، چلیں ٹھیک ہے، ہم نے انیشیٹو تو لیا نا، ہم نے صاف ستھرا پنجاب کا وہ پروجیکٹ تو لے کے آیا نا کہ جس کی بنیاد کے اوپر آپ سندھ میں جائیں، آپ بلوچستان میں جائیں، لوگ کہتے تو ہیں نا، انٹرنیشنلی لوگ مان رہے ہیں کہ جی یہ پنجاب کو جو صاف کرنے کا پروجیکٹ آیا ہے اس سے لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مالی بے ضابطگیاں، آپ تو ایک مالی بے ضابطگی ساتھ لے کے آئے نا. تو بات کرنے کا یہ مقصد ہے کہ آپ صرف بات کر سکتے ہیں، کارکردگی آپ کے پاس 0/0 ہے. آپ پہلے کے پی کا حساب تو دینا، کے پی کے اندر 13 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا آپ لوگوں نے کیا ہے؟ آپ سے تو یہ برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ مریم نواز شریف نے سوچا نہیں، مریم نواز شریف نے کر دیا ہے اور وہ کر رہی ہے آگے اور وہ کرے گی انشاءاللہ. یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، یہ ریفلیکٹ کرتی ہیں میاں نواز شریف کے نظریے کو. آپ تو صرف بات کر رہے ہیں کہ ہمارے لیڈران نے یہ کر دیا، سوشل میڈیا پہ کر دیا، وہ کر دیا. اور بھائی فیلڈ کے اندر آ کے دیکھیں، آپ جب الیکشن میں جائیں گے، ہم بھی جائیں گے، آپ بھی جائیں گے، پتہ لگ جائے گا. ہاں ایک چیز انہوں نے کہی ہے جو میں نے بالکل نہیں کہی، کہ عمران خان کو لوگوں نے مسرت کیا. میں عمران خان کو یہ نہیں کہتا کہ مسرت کیا، وہ ایک لیڈر ہے، میں مانتا ہوں، کیونکہ میرے پاس بھی ایک لیڈر ہے. ہر لیڈرشپ کا اپنا اپنا نظریہ ہے اور لوگ اس نظریے کے مطابق چلتے ہیں. ہمیں نظریاتی جنگ لڑنی چاہیے، نہ کہ ذاتی جنگ لڑنی چاہیے. جو ایک چیز ماننے والی ہے وہ ماننے والی ہے، اس کو ہم لوگ مانیں گے بھی اور آگے لے کے چلیں گے بھی. ہاں بالکل، محمود خان اچکزئی اگر کل ادھر آئیں تو محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بھی ان کے بانی نے بنایا ہے. سہیل افریدی صاحب، آپ کی بات بالکل بجا ہے. کدھر ہیں وہ؟ کہیں نظر نہیں آئے. وہ کدھر تھے؟ وہ بالکل فیلڈ میں نظر نہیں آئے.
ہاں وہ ایک ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ہولڈ کر رہے ہیں. اگر انہوں نے کال دی تھی تو انہیں نظر آنا چاہیے تھا, وہ بالکل نظر نہیں آئے. ہاں نظر اپنے آنا اپنے چاہیے حلقوں میں تھا, کھڑے, بالکل ٹھیک ہے. اپنے پنجوتا اپنے صاحب, حلقوں کے اندر وہ گزر کھڑے گیا ہو 8 جائیں فروری, اور جلسے آپ جلوس نے کریں, 8 تو یہ فروری تو کی کچھ نہیں کال دی ہوتا. تھی, 8 فروری گزر گیا, آج تو 9 فروری ہو گیا. اب کیا واٹ نیکسٹ, یہی ہونا تھا بس؟ نہیں دیکھیں, یہ آغاز ہے 8 فروری, اور 8 فروری کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آگے ہم نے اس کو بڑھانا ہے, اور خان صاحب کی رہائی قانون کی بالادستی کے لیے جو ہماری جدوجہد ہے وہ ہم نے آگے لے کر جانا ہے. خان صاحب بھی آج پاکستان کی خاطر جیل میں, ان کا کوئی ذاتی معاملہ تو نہیں ہے. دیکھیں انہوں نے کہا جی سہیل افریدی وہاں جلسے کے اندر یا کسی جگہ پر ایکٹیو نظر نہیں آئے, تو سہیل افریدی جب سے وزیر اعلیٰ بنے جتنے وہ ایکٹیو نظر آئے وہ تو آپ کے دماغوں پر سوار ہوئے ہیں کہ وہ ایکٹیویٹی بند کیوں نہیں کر رہے. جس طرح انہوں نے پنجاب کے اندر, خیبر پختونخوا کے اندر, سندھ کے اندر, اور اب جی پی بھی جائیں گے, اے جے کے بھی جانے کا پروگرام ہے, جس طرح انہوں نے ایکٹیویٹی کی ہے وہ تو اعصاب کے اوپر سوار ہے تمام لوگوں کی. اس وقت جو پارٹی ہیں اور بے شمول جو ادارے ہیں جو ہر وقت کہتے رہتے ہیں کہ یہ دہشت گردوں کا سہولت کار ہے, تو سہیل افریدی بالکل گراؤنڈ کے اوپر ہیں, اور آپ کو آنے والے دنوں کے اندر مزید نظر آئیں گے انشاءاللہ. دوسری یہ چیز ہے کہ بالکل ٹھیک ہے. ہم پہ جو بہتان لگا رہے ہیں کہ یہ نہیں نکلتے, یہ نہیں آتے, یہ بھاگ جاتے ہیں, یہ ایکٹیویٹی نہیں کر رہے, ان کے گھروں میں چھاپے نہیں مارے گئے, ان کے چادر چار دیواری کا تقدس نہیں پامال کیا گیا, ان کے کوئی بندہ گرفتار رہی ہے, ان کی ہماری تو پھر ویڈیوز بھی اس کا مطلب جتنی ہم نے سوشل میڈیا پہ دی ہوئی ہیں یا پوسٹیں لگائی وہ ساری جیل ہی ہیں نا. تو میں جناب کی توجہ اپنے لیڈران جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کا نظریہ, نواز شریف صاحب کا نظریہ, شہباز شریف صاحب کا نظریے کی طرف دلوانا چاہوں گا کہ مشرف جب آیا اس وقت بھی ان کا نظریہ یہ تھا کہ یہاں سے این آر او لو اور باہر چلے جاؤ. ٹھیک ہے جی, 2018 میں جب سپریم کورٹ نے نائل کیا, سزا دی, اس وقت بھی ان کا نظریہ یہ تھا کہ یہاں سے بس بھاگ جاؤ. تو ان کا نظریہ تو بھاگنا ہے ہمیشہ. عمران خان تو جیل میں فسائد کے باوجود, آئسولیشن کے باوجود, قید تنہائی کے باوجود ڈٹ کے کھڑا ہے. وہ تو نہیں بھاگا, وہ تو قوم کے لیے ہر طرح کی قربانی دے رہا ہے, اس کا پورا خاندان دے رہا ہے. تو مشکل وقت میں جو سٹینڈ لیتا ہے لیڈر وہ ہوتا ہے, ہر بندہ نہیں لیڈر ہوتا. اگر نواز شریف نے سٹینڈ لیا ہوتا کہ ملک کے لیے کام کیا ہوتا تو میرا بھی لیڈر نواز شریف ہوتا. بالکل ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں جی وہ میرے لیڈر ہوتے. رانا صاحب کل منگل کا دن ہے, اب تو آپ لوگ کہتے تھے کہ 8 فروری تک ملاقاتیں نہیں ہوں گی, شاید کوئی میسج نہ بار پولیٹیکل آ جائے. 8 فروری گزر گیا ہے, اب کل ایک بار پھر منگل ہے اور منگل ملاقاتوں کا دن ہے, تو کل ملاقات ہونے دیں گے یا کوئی اب مزید اگلی ڈیڈ لائن ہے کہ وہ دن گزر جائے تو اس کے بعد ملاقات ہوگی؟ جی میں بالکل گونزا صاحب, میں اس سے پہلے تھوڑا سا رسپونڈ کرنا چاہتا ہوں اپنے بھائی کو. انہوں نے بات کی مشرف دور کے اندر این آر او کی, اور ان سے یہ پوچھا جائے ڈکٹیٹر کا ریفرینڈم کروانے میں پیش کون تھا؟ ان کے لیڈرز صاحب نہیں تھے جو وہاں اس ٹائم ریفرینڈم ہوا تھا اور ملک کے اندر ڈکٹیٹرشپ کو پروان چڑھانے کے لیے لوگوں کو راغب کیا گیا تھا؟ تو یہ جناب ان کے اعلیٰ کار بن کے اس ٹائم آگے پھیر رہے تھے. ان کے لیے تو یہی بہت بیٹر ہے کہ جو بندہ, جو ادارے کا ہیڈ ان کے ساتھ ہوگا تو وہ ان کے لیے یہ منظور نظر ہوں گے, تو وہ ان کا باپ ہوگا, قوم کا باپ ہوگا, اور جو اپنے بالکل میرٹ کے اوپر چلے گا تو یہ ان کے خلاف ہوں گے. بات کرنے کا یہ مقصد ہے کہ کم از کم اپنے گریبان کے اندر بھی دیکھیں. یہ مجھے وہ دن نہیں بھولتا کہ جب انہوں نے جیل کے اندر میاں نواز شریف صاحب کو ان کی مرتی ہوئی بیوی جو بستر مرگ کے اوپر تھی ان سے بات کرانے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا. تو کیا جو ہمارے لیڈران کے ساتھ ہوا ہے ان کے ساتھ ہوا ہے؟ ان کے لیڈر کے سامنے ان کی بہن کو اریسٹ کیا گیا, مریم نواز شریف صاحبہ کو میاں نواز شریف صاحب کے سامنے جیل میں سے اریسٹ کیا گیا تھا. چادر و چار دیواری کا تقدس تو انہوں نے پامال کیا. رانا ثناء اللہ خان صاحب کو موٹر وے کے اوپر انہوں نے, ان کی گورنمنٹ کے اندر ان کے اداروں نے اریسٹ کیا. 20 کلو ہیروئن ڈالنے کی کوشش کی گئی. میں اپنے باپ کی پیروی کر رہا تھا, میرے پہ 302 ڈالا گیا. بات یہ پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ پتہ ان کے ساتھ بڑی ٹائم کم ہے, زیادتی ہو رہی ملاقات ہے. بتا جو دیں, انہوں نے ملاقات بویا ہوگی وہ کل کے نہیں کاٹ رہے ہوگی؟ ہیں. دیکھیں جی, انہوں نے استدعا کی ہے اور چیف جسٹس صاحب کے پاس بھی گئے ہیں, تو باقی چیزیں جوڈیشل کسٹڈی کے اندر ہیں, تو جوڈیشل کورٹ کے اندر ہے, تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گی. باقی یہ اپنے جائیں ادھر, یہ انشاءاللہ امید چیزیں ہے کہ آہستہ جس طرح آہستہ ٹھیک ہو جائیں پچھلے گی. اب مزاحمت اور مفاہمت, یہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. اب 8 فروری بھی گزر گیا ہے, کیا اب کوئی بہتری کا امکان؟ اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اب آگے کیا ہوگا, کیا چل رہا ہے, اس کے اوپر ہم نے آج زحمت دی ہے سینئر سیاستدان محمد علی درانی صاحب کو. درانی صاحب, آپ کے وقت کا شکریہ. ایک تو یہ بتائیے کہ 8 فروری کی جو کال تھی
کیسی کال تھی؟ کیا جو مطلوبہ نتائج حاصل کرنا چاہتی تھی اپوزیشن، یہ اس طرح کی کال تھی، یا بس ٹھیک ہے دن آیا انہوں نے بھی اتمام حجت کر دیا اور دن گزر گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے آپ نے خود ہی ڈیفائن کر دیا اس کال کو کہ ایک وہ ہمارے اس میں کہتے ہیں کہ ٹوٹل پورا کرنا، اور ایک محاورہ ہے پنجابی کا کہ گونگنوں سے مٹی اتارنا. تو میرا خیال ہے اپوزیشن لیڈر کی اپوائنٹمنٹ کے بعد اور اس وقت جو ہے وہ ایک جو اس وقت ٹیم ہے اپوزیشن کی، وہ اب نہیں چاہ رہی کہ وہ کسی قسم کی تحریک کی طرف جائے، بلکہ اب وہ probably they'll be cooperating with government. اور کیونکہ مطلب تمام عوامل جو ہے وہ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور یہ جو ان کی وہ جو تھی اس کی جو اعلان تھا کیمپین کا، اور جو اس کی مطلب پہیا جام کا جو ان کا فیصلہ تھا، اور پھر اسی طرح شٹر ڈاؤن کا، تو وہ تو خود اس طریقے سے وائبریٹ کر رہا تھا کہ مطلب کبھی شٹر ڈاؤن ہو جاتا تھا، کبھی پہیا جام ہو جاتا تھا، کبھی حاضر کبھی غائب. تو ہم نے خود تحریکیں چلائی ہیں ہر قسم کی، لیکن ایسے کسی بھی اقدام کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے لیڈرشپ کو، اور بہت رابطہ رکھنا پڑتا ہے. اور ایک چیز پازیٹیو تھی کہ قانون کو انہوں نے ہاتھ میں نہیں لیا، کہیں بھی نہ لینا چاہیے اور نہ شاید حکومت لینے دیتی. لیکن یہ ہے کہ جہاں تک سوال ہے اپوزیشن کے طور پہ، مطلب 8 تاریخ کو انہوں نے نہ کوئی زبانی ایڈوانس کیا، نہ کوئی زمین پہ ایڈوانس کیا، اور نہ ہی کسی ایکٹیویٹی میں انہوں نے ایڈوانس کیا. تو انہوں نے کوآپریٹ کیا گورنمنٹ کے ساتھ. اس کی وجہ آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ یہ ان کا محتاط ہونا ہے، کوئی بیک ڈور رابطے ہیں، کوئی سی بی ایمز ہیں، دونوں طرف سے گڈ ول جسچر ہے؟ وجہ آپ کو کیا معلوم ہوتی ہے؟ یا وہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن یا پی ٹی آئی کے جو ورکر یا لیڈر ہیں وہ تھک گئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ایسے کچھ نہیں ہونا؟ دیکھیں، میں تھکنے والی بات تو جیسے ورکرز ہوتے ہیں، ورکرز کو اگر آپ بلا وجہ بار بار پولیس سے ٹکرائیں، حکومت سے ٹکرائیں، سرکار سے ٹکرائیں، تو وہ تھک جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ لیڈرشپ جو ہے وہ خود تھکی ہوئی ہونے کا تو کوئی جواز نہیں ہے، کیونکہ کچھ کیا ہی نہیں 1.5-2 سال سے. میرا خیال یہ ہے کہ وہ بس اب لیپا پوتی کر رہے ہیں کہ یہ لگے بھی وہ اپوزیشن ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ کوئی ایسا کام بھی نہ کریں کہ ان کے اوپر کوئی کسی قسم کا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی گلہ پیدا ہو. اور بالخصوص اپوزیشن لیڈر کی اپوائنٹمنٹ میں تعاون کیا ہے پی ایم ایل این نے، لیڈرشپ نے خود وہ کروائی ہے. تو اب غالباً جو لیڈرشپ آئی ہے وہ مور اور لیس عمران خان ہی کام کر رہی ہوگی. مطلب ان کا عمران خان صاحب کی سوچ اور ان کی جو اپروچ ہے، مجھے اس سے ابھی ان کا کوئی خاص میل جول نظر نہیں آ رہا. تو وہ پروبیبلی یہ آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں. یہ تو خان صاحب کے سارے اپوائنٹڈ ہیں، اور آپ کو یہ لگ رہا ہے یہ مائنس عمران خان پہ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، اپوائنٹڈ ہوں یا مطلب ڈس اپوائنٹڈ ہوں، وہ خان صاحب کی تو عادت ہے، وہ پہلے اپوائنٹ کرتے ہیں بعد میں ڈس اپوائنٹ کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ تو اب مجھے ایک کمپلیٹ ڈس اپوائنٹمنٹ. دیکھیں، ایک کوئی آرگنائز سی اسٹیٹمنٹ انسان جاری کر دیتا ہے کسی دن، گورنمنٹ کی جو کارگزاری ہے یا گورنمنٹ کی نان ڈیلیورنس جو ہے اس پہ کوئی بات ہی کر لیتا ہے. عوام کے جو احساسات ہوتے ہیں، ان کی فیلنگز ہوتی ہیں، اس کے اوپر کوئی مطلب پورے ملکی سطح کے اوپر کوئی ایک نیریٹو ہی لانچ کر دیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جی ہم پہیا جام کریں گے، ہم جناب شٹر ڈاؤن کریں گے، اور پہیا بھی چھوڑ کے اور شٹر بھی چھوڑ کے گھر جا کے شٹر ڈاؤن گھر کا کر لیں. تو پھر آپ کیا کہیں گے اس کو؟ یہ تو مطلب انہوں نے پہیا ڈاؤن کیا، انہوں نے تو اپنے گھر کا شٹر ڈاؤن کر کے اس میں بیٹھ گئے. تو دس واز دا ٹوٹل کیمپین. اس لحاظ آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھر کا شٹر ڈاؤن کر لیا اور اپنی ہی گاڑی کا پہیا جام کیا. مجھے بتائیے، گزر گیا 8 فروری، ظاہر ہے کہ گورنمنٹ جو کہہ رہی تھی کوئی خطرہ نہیں ہے، اپوزیشن کہہ رہی تھی کہ دیکھیے 8 فروری کو یہ ہو جائے گا، وہ گزر گیا. اب آج 9 فروری ہے. اب کیا اپوزیشن کے پاس کارڈز ہیں، یا آنے والے دنوں کا منظرنامہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اب گورنمنٹ کچھ سیریس لے گی مذاکرات کو، کہ بس سب 8 فروری ہی گزارنا چاہتے تھے؟ میرا تو خیال ہے کہ گورنمنٹ مذاکرات کو اس حد تک تو سیریس لے گی کہ ان کے ساتھ فوٹو آپ کرا لے. مطلب ان کی جو ہے نا ایک ان کی جو کوآپریشن ہے اس کو گورنمنٹ پوری طریقے سے ایکسپلائٹ کرے گی.
اور اس کو بار بار دکھائے گی کہ جی یہ ہمارے پاس آ رہے ہیں، ہمارے سے کوآپریشن مانگ رہے ہیں، اور ہم ان کو اپنا دیدار کروا کے جو ہے ان پہ مہربانی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ جبکہ ان کا جو جتنے بھی مطالبات ہیں، میں تو آپ تو ایک وائبرنٹ قسم کے وہ ہیں جرنلسٹ ہیں، میں آپ کے ساتھ تو میں ہر بات کرتا رہا ہوں کہ بھئی اس وقت مذاکرات جو ہیں ان لوگوں سے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ تو ملاقات مانگ رہے ہیں۔ اگر بات کرنی ہے، مذاکرات کرنے ہیں، تو انہیں کہنا چاہیے کہ آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو آپ جیل میں بیٹھے ہوئے جو ان کے قائدین ہیں ان سے مذاکرات کریں، ان کو کانفیڈنس ملے۔ اور گورنمنٹ کے لیے کیا مسئلہ ہے جیل میں بیٹھے ہوئے کسی فرد سے رابطہ کرنا؟ اگر انہیں گورنمنٹ اجازت دے گی اور یہ جیل میں جا کے ملیں گے، پھر واپس آ کے مذاکرات کریں گے، پھر ایک مذاکرات کر کے پھر دوبارہ جا کے جیل میں بات کریں گے، تو یہ کوئی لاجیکل بات تو نہیں ہے اتنے سینئر لوگوں کی طرف سے؟ یہ تو مطلب بالکل ایک مطلب چائلڈش سی ایکٹ ہے۔ اس کے مقابلے میں پہلے جو مذاکرات ہوئے ہیں ان کی پریسیڈنس موجود ہے، ایون جو بیک ڈور ڈپلومیسی سے بھی ہوئے ہیں، میں بھی خود ان کا حصہ رہا ہوں، وہ بھی ڈائریکٹ لیڈرشپ کے ساتھ ہوئے ہیں۔ مطلب بھٹو صاحب نے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ریئل سٹیک ہولڈرز ہیں وہ آپس میں کمیونیکیٹ کریں تو مسئلے کا حل ہوگا۔ اب اس میں ایک چیز نئی آئی، جو محمود مولوی صاحب آپ کے دوست بھی ہیں، آپ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی میں بھی اس دن موجود تھے جب ہم وہاں پہ تھے، تو انہوں نے پھر عمران خان کو شفٹ کرنے کی بات کی۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ واقعی آپ تو مذاکرات کی سیریسنس پہ سوال اٹھا رہے ہیں، اور ایسے میں کوئی یہ دعویٰ کرے کہ خان صاحب کو بنی گالہ کو شفٹ کیا جا سکتا ہے، اور پی ٹی آئی نے تو آج اس چیز کو نگیٹ کر دیا بیرسٹر گوہر نے؟ آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسی چیز چل رہی ہوگی یا ایسی چیز ہو سکتی ہے کانفیڈنس بلڈنگ میئر کے طور پہ کہ خان صاحب کو ڈیالہ سے نکالا جائے، بنی گالہ ان کے گھر ہاؤس اریسٹ کر دیا جائے؟ دیکھیں جی، جہاں تک خان صاحب کا تعلق ہے نا، خان صاحب کو اگر کوئی بھی ان کے، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ہر دور میں ٹریک 2 کے اوپر بیک ڈور ڈپلومیسی سے بہت سے کام ہوئے ہیں ماضی میں، ٹھیک ہے نا جی۔ محمود مولوی صاحب جو ہیں وہ ایک رسپانسیبل اور باخبر ہمارے سیاسی دنیا کے فرد ہیں، اور وہ انہیں کوئی شوق نہیں ہے ایڈونچرزم کا۔ وہ کوئی بات کر رہے ہیں تو ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہوگی ڈیفینیٹلی، لیکن ہوگا کیا؟ جو کچھ ہوگا وہ تو سامنے آ جائے گا نا۔ لیکن جہاں تک سوال ہے پی ٹی آئی کی قیادت کا، تو چھوڑ دیں جو سنسیئر پی ٹی آئی، میں نے پہلے بھی بتایا 2 جگہ ایگزسٹ کرتی ہے، ایک جیل میں ہے اور ایک عوام میں ہے۔ درمیان کا جو معاملہ ہے ان ساروں کا جیل میں سے کسی کا باہر آنا یا جیل والوں سے ڈائریکٹ رابطہ ہو جانا گورنمنٹ کا یا مذاکرات کے لوگوں کا، اس کا مطلب ہے کہ ان کا پتہ کٹ گیا۔ تو وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ خان صاحب کو جیل سے باہر نہ آنے دیا جائے، اور ان کا جو ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے وہ کسی سے اسٹیبلش نہ ہو۔ دیکھیں، حکومت کے ایک ترجیح ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو اور عوام کو، اسٹیبلشمنٹ کو اور اپوزیشن کو آپس میں خنجر بکاف رکھیں یا آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑا رکھیں۔ گورنمنٹ کی آپ نے بات کر دیا، گورنمنٹ تو بڑی کانفیڈنٹ خوش ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے لاہور میں بسنت کرائی ہے اور ہم نے بڑا سمارٹلی پی ٹی آئی کی اپوزیشن کی اس کال کو بھی ڈیفیوز کیا ہے، لوگ تو بڑے خوش ہیں۔ مجھے تو یہ لگ رہا ہے مسلم لیگ نون سمجھ رہی ہے بسنت کروا کے ان کی پاپولیرٹی میں بہت اضافہ ہو گیا، کم از کم لاہور اور پنجاب میں۔ دیکھیں جی، بسنت کا جو ایونٹ تھا اس کو لاہور والوں نے پسند کیا ہے، اور اس کا بند ہونا جو تھا وہ یقینی طور پہ ان کو لگتا تھا کہ ایک ان پہ کلچرل سفوکیشن آ گئی ہے۔ لیکن بسنت کی ڈوریں کیا پاپولیرٹی کی ڈوریں ہیں، اس پہ بہت زیادہ سوال ہو سکتے ہیں۔ پھر اگر وہ پاپولیرٹی تھی تو پھر تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ بسنت کو اگر حکومت زیادہ مزہ کرتی نا، رسپانس بہت بڑھ جاتا۔ میرے سے اگر پوچھتے میں مشورہ دیتا کہ آپ اس چیز کو پوری طرح سیلیبریٹ کریں، اور کوئی گڈے کے اوپر جھنڈا لگائے، فوٹو لگائے، جو مرضی لگائے، سب کچھ لگانے دے، کسی چیز کو نہ روکے، اور پھر دیکھیں کہ ہر ایک نے زور شور سے نکلنا تھا، ہے جی۔ وہ اپوزیشن والوں نے اپنے گڈے فوٹویں لے کے نکلنا تھا، انہوں نے اپنا نکلنا تھا، ایک رونق لگ جاتی۔ تو اب یہ جو اس وقت ہوا، لیکن میں اس چیز کو پازیٹیو سمجھتا ہوں۔ یہ ایک ہمارا لاہور کا ایک کلچرل وہ تھا، ایونٹ تھا، جو مس مینجمنٹ کی وجہ سے، کورٹ انٹرونشن کی وجہ سے ابرپٹلی اس کو وہ ڈسرپٹ کر دیا گیا تھا۔ اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ گورنمنٹ آف پنجاب نے جو ہے اس کو ریوائیو کیا ہے، تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ایونٹس اب اگر کوئی کسی عید کا، انشاءاللہ ابھی چھوٹی عید آئے گی، اس کی فیسٹیوٹی ہونی چاہیے۔ اب اس کی فیسٹیوٹی جو ہے وہ کسی پارٹی کی پاپولیرٹی اگر ڈکلیئر کرتے ہیں تو کر سکتے ہیں، جو بھی بیٹھا ہو اقتدار میں وہ کہے جی میں نے سڑکوں یعنی پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ
پولیٹیکل پاپولیرٹی اور فیسٹیوٹی دو الگ الگ چیزیں ہیں. اچھا, اب یہ جو ملاقاتیں بھی روکی ہوئی تھی, مذاکرات تو بہت دور کی بات ہے جو آپ باتیں کریں کہ ڈائریکٹلی ملاقات آپس میں کریں یا کمیونیکیٹ کریں. اب پھر کل منگل ہے, اب 8 فروری گزر گیا, کم از کم گورنمنٹ اب تو میرا خیال ہے اتنا کانفیڈنس دکھائے گی جہاں پہ وہ پاپولیرٹی کا دعویٰ کرتے ہیں کہ کل اڈیالہ ملاقات کروا دیں. دیکھیں جی, اب یہ ایک بڑا ہی وہ ہے, مطلب ایک امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ ملاقاتوں کو روک دینا, اور پھر یہ ہے کہ ملاقاتیں نہ کرنے دینا, پھر صحت کے معاملات کے اندر جو ہے سپریشن کرنا, پھر صحت کے معاملات کو مطلب وہ نہ ہونے دینا, ان کے ڈاکٹرز کو ایکسیس نہ دینا. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ غیر انسانی رویے تصور ہوتے ہیں اور غیر سماجی رویہ تصور ہوتا ہے یہ والا. تو میری تو اس کے بارے میں بڑی کلیئر سی اوپینین ہے کہ جی کمپلیٹ ایکسیس ہونی چاہیے. ہاں, اب جو ان کا ہے کہ جی کوئی زبان بھی کھولے تو وہ کھولے جو ہم چاہتے ہیں, بات وہ کرے جو ہم چاہتے ہیں. اس کے اوپر جو ہے بہرحال ایک ڈسکشن ہو سکتی ہے کہ جی کن لیمٹس میں بات ہونی چاہیے, کن میں نہیں ہونی چاہیے. حکمران ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ جی اپوزیشن جو ہے وہ صرف وہ بات کرے جو ان کے اپنے وزراء بھی کرتے ہیں. اب یہ ایسا ممکن ہے یا نہیں ہے, لیکن اس کا نقصان جو ہوتا ہے, جو ماضی ہے, اس کا نقصان بھی حکومت کو ہی کرتا ہے, اور اس یہ کا کوئی نقصان جو ہے وہ بھی حکومت کو ہی ہوتا ہے. درانی صاحب نے بڑی ویلڈ بات کی ہے کہ آوازوں کو آنا دینا چاہیے, لوگوں نے کیا بولنا, ان کو آزادی ہونی چاہیے. درانی محمد علی درانی صاحب سے استعداد ہمارے ساتھ موجود تھے, میں آپ کے وقت کا شکریہ ادا کروں. یہ آج کے اہم موضوعات تھے سیاست کو لے کر, اور یہ جو خاص کر اپوزیشن کی کال تھی, پھر لاہور کی بسنت تھی. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, ہمیں اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.